السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الأيام نداولها بين الناس، صدق الله العظيم. وقال النبي العربي صلى الله عليه وسلم: الشعبان شهري. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى في شأن نبيه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأرواح، وصل وسلم على قلب سيدنا محمد في القلوب، وصل وسلم على جسد سيدنا محمد في الأسرار، وصل وسلم على قبر سيدنا محمد في القبور، وعلى آله وصحبه بارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. حاضرین باکمکین و پردہ نشین عفت مآب خواتین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ عما نوازہ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں حضور سراپا نور قطبی مرتبت آقا نامدار فخر موجودات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا اور ہمیں اس کا فخر عطا فرمایا. اور آج ہمیں الصدیق ریفارم فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ماہانہ اجتماع، خصوصاً اجتماع خواتین میں حاضری کا شرف بخشا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آپ اور ہم جس ماہ مبارکہ سے وابستہ ہیں وہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، اور پیارے آقا نے اس ماہ مبارک کو اپنی ذات سے منسوب فرمایا ہے کہ شعبان میرا مہینہ. اللہ کے رسول کا ارشاد کہ رجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے، اور شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان شہر امتی، اور رمضان مبارک میری امت کا مہینہ. لوگوں کے درمیان ایام کے الٹ پھیر ہیں، دن بدلتے رہتے ہیں، ایام بدلتے رہتے ہیں، دن آتا ہے اور جاتا ہے، زندگی کے اور مراحل ہمارے ختم ہوتے رہتے ہیں، پھر ایک نئی زندگی ہم کو ملتی ہے. وہ نئی زندگی ملنے کا مہینہ بھی شعبان المعظم ہے. حدیث پاک میں خبر آئی کہ شعبان کی 15ویں شب، وسط شب، جو جس کو برات کی رات کہا جاتا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال کا ملاحظہ فرماتا ہے. تمام فرشتگان الہی
साल भर के हमारे किए को मौला की बारगाह में पेश करते हैं, आने वाले साल के लिए हमारे लिए आमाल नामा लिखा जाता है। और उस रात ये लिखा जाता है कि इस साल कौन पैदा होने वाला है, इस साल कौन मरने वाला है। शब बारात आने वाली है, हिसाब और किताब की रात है। अब जो आने वाली रात है हमारी जिंदगी की के लिए आइंदा हम रहने वाले हैं या जाने वाले हैं, उसमें लिखा जाता है। आप देखते हैं कि दुनिया में नौजवान हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, बस दुनिया से चले जाते हैं। तो शबे मेराज को आने वाले साल तक कितने लोग दुनिया में जाने वाले हैं लिखा जाता है। कौन पैदा होने वाला है लिखा जाता है। किसके घर में खुशी होने वाली है लिखा जाता है। किसके घर में शादी होने वाली है लिखा जा रहा है। तमाम चीजों को लिखा जाता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में कसरत से रोजे रहे। पूछा गया या रसूलल्लाह रोजे कसरत से रखते इस महीने? तो हुजूर ने फरमाया कि इस महीने में हमारा अमल नामा अल्लाह के सामने पेश होता है। मैं चाहता हूं कि हमारा अमल नामा मौला के सामने पेश हो, तो उस वक्त में वो रोजे में अल्लाह अकबर। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान, अंबिया किराम मासूम, उसे गुनाह का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। कोई समझा कि नबी से रसूल से कोई गुनाह तो उसका ईमान चला जाता है। ऐसे मासूम होने के बावजूद, ऐसे अल्लाह के मकबूल होने के बावजूद, अल्लाह के महबूब होने के बावजूद अल्लाह तबारक व तआला से खौफ कर रहे, डर रहे कि मेरा हाल क्या हो। तो हमको अवाम को सोचना चाहिए कि हमारे अमाल क्या है, अपनी तन्हाइयों में उसका मुहासबा। अच्छी तिजारत, अच्छे कारोबार को सही तरीके से कारोबार करने वाला वो ताजिर होता है जो अपने माल का मुहासबा करता है, दुकान का हिसाब किताब रखता है। तिजारत में कितना पैसा लगा और उसमें कितना इजाफा हुआ, खर्चे के बावजूद क्या सिलक आया, वो जब तक वो हिसाब किताब नहीं करेगा उसकी तरक्की के मामला समझ में नहीं आया। कर रहा है तिजारत, अंदर हो रहा है, अंदर हो रहा है, दुकान डूब जाए, उसको मालूम हो जाए कि तिजारत में फायदा हुआ, नुकसान हुआ, तो फौरन सोचता है कि दिन में क्या नुकसान हुआ, उसका तदारुक कर ले। फायदा हुआ अल्लाह का शुक्र अदा करे। अगर हिसाब किताब नहीं तो नुकसान नुकसान नुकसान, कारोबार ठिकाना। बिला तमकील यही हमारा मामला है कि हम अपने अमल का मुहासबा करें कि रोजाना सोते वक्त कि हमने सुबह से शाम तक अल्लाह तबारक तआला की कितनी इबादत की, अल्लाह के कितने अहकाम की पाबंदी की और किन को छोड़ दिया। हमने छोड़ा है, नमाज छोड़ी है, फला गलती की है, तो अल्लाह की बारगाह में तौबा करे और उसका अदा करे। नमाज छूटी है, तौबा करे और क्या करे, नमाज को अदा कर ले। कोई गलती की है छोड़ दे। इंसान है, इंसान गलतियां होती है इंसान से। मौला तबारक व तआला अफू दरगुजर करने वाले, माफ करने वाले। तो एक बंदे मोमिन का काम यह है कि अपने अमाल का मुहासबा करे। कोई आने वाला ये महीने की जो रात है वो मुहासबे की रात है, हिसाब किताब की रात है। खास तौर पर देख लो कि साल भर में क्या किया, क्या क्या किया, उसका एहसास और इदराक करे, तमाम गलतियों के ऊपर तौबा करते हैं। सामीन और नाज़रीन और सामियात, जैसा कि आप जानते हैं कि आज 3 तारीख है शाबान मुहर्रम। शाबान का महीना भी एक तारीख साज हैसियत रखता है। आप जानते हैं मुहर्रमुल हराम शोहदाए करबला का अजीम तरीन वाकया
جو مشہور ترین ہے، اس کے مبدا، اس کے مرکز ذات مبارکہ نواز رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو آج کی تاریخ یعنی 3 تاریخ آپ کی پیدائش کی تاریخ، عزیزان گرامی، اسی طرح سے کل جو تاریخ گزری وہ مسلمانوں نے عالم کے لیے وہ بھی عظیم ترین تاریخ، بہت بڑی عظیم تاریخ۔ آپ جانتے ہیں ساری دنیا کے 60% مسلمان، یعنی 100 میں سے 60 مسلمان جس ذات گرامی کی پیروی کرتے ہیں، یہ سب ہم جو پیروی کر رہے ہیں تو آپ حنفی کہتے ہیں، ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کرتے ہیں۔ 60% مسلمان، حضور خواجہ اجمیری سے پوچھو کہ آپ کس کی پیروی کرتے ہیں تو وہ کہیں گے کہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کی پیروی کرنے والا ہوں۔ حضرت بابا شریف الدین سے پوچھو، کہیں گے کہ میں حنفی ہوں۔ حضرت یوسفین سے پوچھو، میں حنفی ہوں۔ بے شمار بندگان خدا، سرکار بندہ روا، میں ان کہیں گے میں حنفی ہوں۔ حضرت شاہ راجو کہیں گے کہ میں حنفی ہوں۔ حضرت محدث لکن عبداللہ شاہ، میں حنفی ہوں۔ حضرت بحر العلوم کہیں گے میں حنفی ہوں۔ شیخ الاسلام امام انوار اللہ کہیں گے کہ میں حنفی ہوں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد کوئی مسئلہ اگر حل کرنا ہے، قرآن مجید کو دیکھنا پڑے، قرآن مجید میں نہ ملے تو حدیث پاک میں ڈھونڈ لیں گے، حدیث پاک میں بھی نہ ملے تو علماء حق نے، مجتہدین نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ایک فقہ مدون فرمایا، قرآن اور حدیث کی روشنی میں مسائل کا استنباط کیا ہے، اس کا تدوین فرمائی ہے، اس کو فقہ کہتے ہیں۔ فقہ کے 4 امام، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل۔ تو مسلمانوں کو ان 4 میں کسی ایک کی پیروی کرنا ہی پڑے گا، واجب ہے۔ اگر پیروی نہیں کریں گے تو ہماری عبادتیں بیکار ہیں، ہم واجب کے منکر ہو جائیں۔ نہیں، آپ کہیں گے میں قرآن دیکھ کے کروں گا، گمراہ ہے۔ نہیں، میں حدیث دیکھ کے کروں، گمراہ، کیونکہ نہ تجھے قرآن پڑھنا ہی صحیح نہیں آتا تو اس کا مسئلہ کیا نہیں؟ جب قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے تو حدیث کہاں پڑھے گا؟ حدیث کی فہم کہاں سے آئے گی؟ حدیث کے سیاق و سباق کو کہاں سمجھے گا؟ حدیث موضوع ہے، صحیح ہے، مرسل ہے، موضوع کیا معلوم ہوگا؟ حدیث پاک کے 60-70 علوم ہیں، وہ تمام پہ حاوی ہونے کے بعد میں حدیث سمجھ میں آتی، وہ سب حاوی تھے، وہ سب جانتے تھے۔ اس کے بعد قرآن اور حدیث کی روشنی میں وہ انہوں نے کیا کیا؟ ہم کو ایک مسئلہ بیان کیا، نہیں میں گوشت کھا لیتا ہوں۔ خالی گوشت کھانے سے کیا لطف آئے گا؟ ایک بولنے میں چاول کھا لے گا، چاول نہیں، گوشت اور چاول کو ملانا پڑے گا، اس میں مسالے ڈال کر باورچی پکا کر جب ان کے سامنے پیش کر، وہ تمہارے کھانے کے لائق کوئی نہیں۔ یہ بزرگان دین، اولیاء کرام، ائمہ کرام نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، قرآن اور حدیث کو سمجھنے میں وقت کو گزارا، اس کے بعد میں تیار کر کے ہمارے سامنے فقہ کے مسائل کو رکھا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پردہ فرمانے کے 69 سال بعد سرزمین کوفہ میں سن 80 ہجری میں آپ کی ولادت باسعادت۔ ان کے شاگردوں کی تعداد بے حساب، ان کے اساتذہ بھی بے حساب، تقریباً 200 اکابر
علماء بیٹھ کر مسائل پر بحث کرتے تھے تکڑا، اس کے بعد کوئی مسئلہ پیدا ہوتا بن جاتا تو پھر نعرہ تکبیر کی گونج میں وہ مسئلہ نکالا۔ وہ تقویٰ پرہیزگاری کے پیکر تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا نام کیا ہے؟ نعمان۔ ان کے والد کا نام کیا ہے؟ ثابت، نعمان بن ثابت۔ حضرت ثابت جب پیدا ہوئے، حضرت امام اعظم کے والد ثابت جب پیدا ہوئے تو ان کے والد کیا کیے؟ مولا کائنات سیدنا علی رضی اللہ تعالی کی خدمت میں پیش کو امام اعظم کے والد کو پیش کیا گیا۔ کس کے پاس؟ حضرت علی۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کسی اللہ والے کے پاس لے جانا، ان سے دعا کرانا، ان سے تہنیت کرانا، ان کا لعاب اللہ والوں کا ان کے منہ میں ڈالنا، کھجور چٹانا، کاٹ کر حضرت مولا کائنات۔ کون مولا کائنات؟ جس کو آقا نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، انا مدینۃ الحکمت وعلی بابها۔ مولا کائنات علم کے، حکمت کے وہ عظیم ترین سمندر، عظیم ترین بات۔ حضور پاک کے علم کو لینا ہے تو مولا علی کے درے دولت بڑی کھٹکا مارنا پڑے گا۔ مولا کائنات جب بیان فرماتے، قرآن کی تشریح فرماتے، تفسیر فرماتے، صحابہ حیران ہو کے پوچھتے یا علی عندک کتاب ولا کتاب اللہ، کیا تمہارے پاس اللہ کی کتاب کے ساتھ کوئی اور کتاب ہے؟ آپ فرماتے اللہ واللہ میرے پاس کوئی کتاب نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ جو میرے سینے پر کھولتا ہے، کشف کرتا ہے، اللہ میرے سینے میں الہائی کیفیت پیدا کرتا ہے، الہام دیتا ہے، مولا کے فضل سے اس کی میں خوشی بیان کرتا ہوں۔ وہ تمام علوم رکھنے والی ذات حضرت ثابت کو جب پیش کیا گیا تو آپ نے اپنا لعاب دین تو آپ کے منہ میں ڈالا۔ کس کے؟ ثابت کے، حضرت امام اعظم کے والد کے۔ علماء کرام فرماتے ہیں جو لعاب دین علم و حکمت سے بھرپور، معرفت الہی سے بھرپور جو حضرت ثابت کے منہ میں پڑا ہے، اس کا فیضان ان کے شہزادے حضرت نعمان کو ملتا ہے تو نعمان وہ علم و حکمت کا ایسے عظیم مینار بنتے ہیں، علم و حکمت کے ایسے سمندر کی حیثیت، علم و حکمت کا ایسا چشمہ وہ بن جاتے ہیں، علم و حکمت کے وہ ایک عظیم ستون پہاڑ بن جاتے ہیں کہ اگر ان کے علم کو دنیا کی کوئی قوت رد نہیں کر سکتی تھی، اگر یہ پلے کو وہ کہہ دے کہ یہ سونے کا ہے تو خدا کی قسم کو حضرت امام اس کو ثابت کرتے ہیں، سب لوگ اس کو ہاتھ جاتے۔ ایسا علم رکھنے والی ذات مبارکہ کا نام ابو حنیفہ۔ آج کے یہ حدیث کی دنیا میں بہنے والے، اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والے، یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کیا معلوم، ابھی واقع کربلا ہوا تھا، لوگ تتر متر تھے، وہاں کونے میں کپے میں پیدا ہوئے، ان کو حدیث کہاں پہنچی، اور 17 حدیث تھے۔ ارے بندو، اگر 17 حدیث ہی حضرت امام اعظم کے پاس پہنچے تو تم سمجھو کہ اس 17 حدیث کی ایسی تشریح انہوں نے کی ہے کہ ایک سارے عالم کا اپنا دیوانہ بنا دیا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا کرامت ان کی ہو سکتی؟ 17 حدیث، چلو 17 میں کروڑوں انسان کے سامنے کیسے چپ رہے ہیں؟ ان کے علم کو کیا؟ بخاری کی پکار، حضرت امام بخاری کا مقام، مرتبہ، ان کی کتاب قابل عظمت۔ ابھی درس بخاری، ختم بخاری کی محفل سے وہیں سے سیدھا میں یہاں آ رہا ہوں، بڑی شاندار جامعۃ المومنات میں محفل ہے حضرت امام بخاری۔ مگر سنو، امام بخاری کون؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد کے شاگرد کے شاگرد،
انہوں پردہ استاد ہونا، انہوں بولے تو بات صحیح، انہوں بولے تو بات صحیح، ہاں انہوں بھی صحیح بولے، انہوں بھی صحیح بولے، مگر تو سمجھا دے نا۔ انہوں امام اعظم کو سمجھے، حدیث کو سب سے پہلے حدیث کے جمع کرنے والے کون؟ حضرت امام اعظم علیہ السلام۔ آپ کا بچپن تھا، امام اعظم ابو طالب علمی کا زمانہ تھا، ان کو ایک خواب پڑا، ان کے استاد حضرت امام حضرت حماد کی خدمت میں اپنا خواب سنا۔ کیا خواب پڑا معلوم؟ آپ آقا علیہ السلام و تسلیم کے روضے مبارکہ خبر اطہر کو کھول دی، اور اس میں حضور پاک علیہ ہڈیوں کو دیکھ رہے کہ پورے جمع کر۔ ایسا خطرناک خواب ہے۔ استاد محترم سے کہا تو انہوں نے کہا مبارک، اللہ تعالیٰ تم سے آقا علیہ السلام و تسلیم کے سنتوں کو جمع کرنے کا کام لینے والا۔ اللہ اکبر۔ اور ایسا ایسے ذہین اور فقیر، ایسے ہوشیار، اور بڑے بڑے علماء ایک طرف، انہیں اتنے دیر کے بچے جو بات بولتے خود سوچ لیتے بیٹھے۔ ایک بار کیا ہوا معلوم؟ بازار میں وہ گاڑی کے کھیلا بتاتے رہتے نہیں، چھاپا والے آ کے پڑا وہی بازار میں بازار لگا ہوا ہے، ایک شخص آ بولتا انہیں ظاہریہ اللہ کچھ نہیں مانتا، کھڑے رہ کے بولا دیکھو مسلمانوں میں سوال کر رہا ہوں، سوال کرتے ہو کے جواب دے، کیا اللہ کیا کر، اللہ سے پہلے کون تھا، اللہ کہاں لے گا، بات نہ بات کی رہوں۔ اب لوگ بولے جاہل ہے، چھوڑ دے چھوڑ دے، اب کوئی بھی نہیں آ رہا تو انہیں بنا شیر ہے، اتنے دیر کے بچے تھے آپ لوگ جو اللہ نے ذہن کھول دیا، انہیں جا کے اپنے بڑوں کو بولے آپ اجازت دیے تو اس کا جواب میں دے دوں، کیا دے دو، سیدھا چلے گئے، انہیں کہاں پکارا، جا کر میں جواب دوں گا، انہیں بولا بچے کو دیکھا تو بڑے بڑے کدھر کے انہیں آیا جواب دے دوں گا، جی اچھا بولو، تو سب سے پہلے کیا بولے امام صاحب، دیکھو جو سوال کرتا ہے انہیں نیچے ہونا، جواب دینے والا اوپر، تو اوپر سے ان کو اتار دیا، پہلے نیچے اتر گیا، انہیں نیچے ہو گیا، امام صاحب اوپر۔ اب بولے اللہ کیا کر رہا ہے، بولے تو بولے بڑے آدمی کو نیچے کر رہا ہے، بچے کو اوپر کر رہا ہے، کون کر رہا؟ اللہ کا۔ اب بڑے پریشان ہو گئے، انہوں نے بولا اللہ سے پہلے کون تھا، 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، چلو اس کے بعد الٹی کرو، 10 9 8 7 6 5 4، اس کے بعد 3 2 1، بولے اس سے پہلے کیا، علی ایک سے پہلے نہیں ہے کچھ بھی، اللہ کے پہلے اللہ کدھر دیکھ رہا، ایک موم بتی کا، بولو موم بتی کی روشنی کدھر ہے، چوک ہے، اللہ چوک طرف دیکھ، تو ایسے نہیں تھے بڑے ان کو جو ہے، اب ان کے بہت سارے مسائل ہیں۔ بہرحال حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنے علم والے، اتنے تقوی والے، اتنے پرہیزگار، اللہ اکبر۔ اب دیکھو آپ کپڑے کی تجارت کرتے تھے، کپڑے کی تجارت، تیل کی، انہیں ایک بار کیا ہوا، تیل کے بڑے بنے جیسا اب یہ پانی کے لاتے نا سب لوگ، ویسے تیل کے ڈبہ تھا ٹھیک ہے رکھے، اتفاق سے کیا ہوا معلوم، ایک چوہا گر گیا اس میں، ایک مٹکے میں مر گیا، اب خادم دیکھ لیا تو نکال کے پھینک دیا،
آئے بعد میں امام صاحب بولا وہ ایک مٹکے میں جو ہے صبح گر کے مر گیا. انہوں نے کہا کون سا مٹکا ہے لے جاؤ. انہوں نے بولا سرکار میں بھول گیا کون سا تھا کہ نہیں. انہیں مٹکا جو تھا نکال کے الگ رکھنا تھا، میں نے رکھا اس میں سے نکال دیا بس. تو آپ کیا کریں معلوم، وہ ایک مٹکا تو خراب تھا. انہوں بولے اب یہ جو بیچا جائے گا کس کو معلوم کس کا ہوگا. اپنے لوگ صابن کو بول دیتا پورا بیچ دیتے تو نوٹا کی لے کے رکھ لیں. آپ بولے نہیں، پورے مٹکے بہا دو بیچ ڈالو، یہ کوئی استعمال کے ڈالتے پورا نقصان کوئی کرتے. اچھا بات کر کے عمل کرتے معلوم. اب کون سی بھی چیز اپن خریدنے کو گئے 10 روپے کے 10 روپے 11 بول کے 10 دے بڑھ کے بولتے بڑھ کے بول کے دے دے چکانا پڑتا. جتنا اب کوئی بھی ہمارے جیسے ہے 11 بول 11 دے. اب تمہارے جیسا ہوشیار جائے 10 میں لایا ہوں، انہیں بولتا میں 9 میں لایا ہوں. ہوشیار آدمی چکا لیتے، ایسے ویسے رہتے جتنے بولے دینے کے آ جائے. یہ طریقہ ہے آج کل. اب بیچنے کا رہا، اب بیچنے کو گئے 100 روپے کی ہے یہ چیز. انہوں نے کیا ہے بیکار دینا 10 روپے. اب ضرورت ہے 100 روپے کی چیز 10-20 روپے کو 25 روپے دے دو آ جاتا ہوں پیسے لے لو. تو خریدتے وقت دام کو گرا کے خریدتے ہیں، بیچتے وقت دام کو گرا کے. یہ ہمارا طریقہ. اب امام اعظم کا گنو طریقہ. ایک گڑیا آئی، ایک عالی شان ان کے پاس صبح تھا، شاہی بات رکھا ہوا تھا باپ دادا کے. اب غربت آ گئی، اب کیا کرے، ہم نے جا کے بیچ کے پیسے دیے امام صاحب کے پاس. وہ جا کے بولے یہ میں بیچنے آ رہی ہوں. اما یہ کتنے کا ہے؟ بابا 200 روپے دے دو. 1000 روپے کا تھا. اب اپن کیا 200 بولے تو بھی نہیں بولتے، 100 میں لے لو جی بولتے. 200 بولے تو بھی کیا بولتے تھے، 100 میں لے لو بولے 100 روپے دے کے بھگا دیتے. امام صاحب کیا بولے 200 نہیں اما یہ 200 کا نہ ہے، ذرا بڑکے کا بولتے ہیں، بڑکے کا اور کم کا بھی لے. اچھا 300 دے دو نہیں اما اور بڑکے کا. اچھا 500 نہیں اما اور بڑکے کا. 1000 روپے میں خریدے آپ، جبکہ انہیں خود کتنے بیچ رہی تھی 200 خریدتا. یہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا تقویٰ تھا. کپڑے کے تجارت بھی کرتے تھے. خادم کو بول دیا دیکھو یہ تھان میں ذرا خراب ہو گیا، اس کو بتا کے بیچنا. اب اصل 1000 روپے کا ہے تو یہ ذرا کم ہو گیا تو 50 کم 100 کم کچھ بھی ہو سکتے نا. لیتے نہیں نا کوئی پٹا دے دے گا کوئی. اچھا کم میں بولے لے لیتے کچھ بھی کر لیں گے بھائی بولے گے. اب وہ خادم بھول گیا، وہ بتاتے بتاتے وہ بھی اس کے ساتھ دے دیا ہو اصل قیمت میں. مطلب بولے کہاں وہ سکا وہ بک گیا. ارے اب کہاں گیا، کون لیا، مل رہا کہ نہیں لیا ہوا چلے گا کاغذ کا کدھر کا. تو اپن کیا کریں چلو بک گیا. آپ کیا کریں، وہ ڈھونڈے نہیں ملا تو وہ پورا دھیان خیرات کے بولے یہ ہو نہیں ہے. یہ ہے حضرت امام. ہم سب کونے معلوم حنفی ہے، کونے پر آپ بھی حنفی میں بھی حنفی. چاؤس لوگ ہوتے ہیں نا برکت کے شافعی، سمجھ آ رہا. حنفی رہو، شافعی رہو، مالکی رہو، حنبلی رہو، سب سچے حق پر، سب اہل سنت والجماعت، سب صحیح عقیدہ والے. یہ 4 سے ہٹ کے ایک قوم ہے نا ٹانگا لمبے کر کے پڑھنے والے دیکھے نا لوگ یوں سر پہ ٹوپی نہیں یوں، یہ سب گمراہ، ہم سے کوئی ان کا تعلق سمجھ آ رہا. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں سب سے پہلے فقہ کو مدون کرنے والے، اور وہ فقہ حنفی ہے.
پھر اس کے بعد میں حضرت امام مالکی شافعی، اور اس کے بعد ایک کے بعد آئے امام مالک امام اعظم کے دور میں، امام شافعی امام اعظم کے شاگرد سمجھ میں آ رہا؟ امام اعظم کی پیدائش کب ہوئی؟ 80 ہجری میں ہوئی، اور آپ دنیا سے کب گئے؟ انتقال کب فرمائے؟ 150 ہجری میں، 2 شعبان کو، کل گزرے۔ اور امام شافعی 150 میں پیدا ہوئے۔ جس سال امام اعظم کا وصال ہوا، امام شافعی جب پیدا ہوئے، بلکہ بعض تاریخوں میں کہ امام اعظم کے وفات کے دن ہی آپ کی پیدائش ہوئی۔ سمجھ میں آ رہا؟ اب آپ دیکھو، یہ امام کے شاگرد امام، سب کا مسلک الگ، سب قرآن اور حدیث کی روشنی میں انہوں کچھ سمجھے، وہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح سمجھے، لیکن ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، ایک دوسرے سے عقیدت رکھنے والے۔ حضرت امام شافعی کو جب کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے تو الجھن ہو گئے تو کیا کرتے تھے معلوم؟ حضرت امام اعظم کی مزار کی زیارت کو چلے آئے، وہاں جا کے زیارت کرتے، وہاں دعا کرتے، اور پھر اور کیا کرتے؟ اپنا طریقہ الگ ہے نا، اس کے باوجود امام اعظم کے طریقے سے نماز پڑھتے۔ وہاں لوگوں بولے جی آپ امام ہوتے ان کے، تو انہوں بولے مجھے شرم آتی ہے کہ ان کی بارگاہ میں کھڑے رہے کہ ان کی مرضی کے خلاف میں کریں۔ تو آپ کا کام کیا ہے؟ جہاں جاتے ہیں وہاں کے مزاج کے خلاف کاروبار نہیں کرنا، یہاں مسجد کے آداب، یہاں مسجد کا طریقہ جو ہے اس کو اپنانا۔ نہیں وہ ہماری مسجد میں ایسا ہوتا، ہونے دے بھائی، وہاں کا طریقہ یہاں نہیں چلتا، یہاں ہے تو یہاں کے طریقے پر، سمجھ میں آ رہا؟ تو یہی طریقہ دین اسلام کا ہے۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے ایک ہادی کو پیدا کیا۔ 1,00,000 سے زائد انبیاء کرام، ان میں 313 رسول، اب وہ 313 رسولوں پر جو کتاب نازل ہوئی شریعت، وہ 1,00,000 سے زائد انبیاء کرام پھیلاتے۔ سمجھ میں آ رہا؟ کوئی نبی ہے اپنے وقت کا، ہر قوم کے لیے ایک نبی، علاقے کے تلنگانے کا ایک نبی، آندھرا کا ایک نبی، ایسا کوئی زبان بولنے والا نبی، اردو والا، ایسا پورے تھے۔ تو اگر کوئی آندھرا کا نبی تلنگانے میں آئے تو کیا کرتا تھا؟ انہیں یہ تلنگانے کے نبی سے دوستی کر کے ان کے ساتھ، ان کی نصرت کے ساتھ، ان کی مدد کے ساتھ تبلیغ اسلام کر۔ نہیں میں ادھر سے آ کے پورا اپنا چلاؤں گا، وہ تو نہیں لڑ۔ اسلام لڑائی کی نہیں، اسلام محبت، سکون، اور اسلام ترقی کے لیے محبت اور ہونا چاہیے۔ تو یہ آج بھی اگر کوئی علامہ وقت پاکستان سے انڈیا آئے یا دلی سے حیدرآباد آئے، یو پی سے حیدرآباد آئے، تو ان کا کام یہ ہے یہاں کے علماء کے طریقے کار کو جاری رکھتے ہوئے اپنا کام کو، تبلیغ کو جاری رکھے، تو محبت کے نہیں انہوں آ کے ایک ہی آ کے بولے تو اب یہاں آپ کو ایک طریقہ سکھاوے، انہوں آ کے بولے الجھن۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شریعت، ان کی بتائی ہوئی فقہ کتنے لوگ کرتے بنا میں؟ 60%۔ کتنے فیصد؟ 60%، یعنی 100 میں سے 60 آدمی ان کے پیروی کرنے والے کروڑوں مسلمان ہیں، بڑے بڑے ہو گیا۔ اب آخری بات کہہ رہا ہوں میں، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ بڑے حدیث کے امام تھے۔ تو انہوں کیا کرے؟ اپن نماز میں کیا کرتے؟ حنفی لوگ امام صاحب کے پیچھے علم کا سورہ نہیں پڑھتے، امام صاحب کے سورہ نہیں پڑھتے، شافعی لوگ پڑھتے۔ دن بول کے انہوں کیا کرے؟ امام صاحب کے علم کا سورہ شروع کرے، اور حضرت شاہ ولی اللہ۔ تو حضرت امام اعظم کی روح حاضر ہوتی ہے، شاہ تو میں ولی اللہ، میری اتباع کرنے والے بڑے بڑے اولیاء کرام مجھے پڑھو چھوڑ دو،
समझ में आ रहा? तो बुजुर्गों की बात तो मानना भी, वो भी अपनी शान के अपने। और हजरत पीराने पीर गौसुल पीराने पीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी हनफी थे, मगर बाद में क्या हुआ, हम्बली मसलक खत्म हो रहा था, हम्बली मसलक खत्म हो जाता, खत्म हो रहा था। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला ने आलम रुया में हजरत पीराने पीर से इरशाद फरमाया कि अब्दुल कादिर तुम हमारा मसलक इख्तियार कर लो, वरना ये मसलक टूट जाए। क्यों? कि वो भी कुरान और हदीस रोशनी का था। तो हुजूर गौसुल पीराने पीर हम्बली मसलक को इख्तियार किए। तो मालूम हुआ कि हनफी सही, शाफई सही, हम्बली सही, मालिकी सही, ये चार फिक़ा पर किसी एक की इत्तिबा कर लो, अहले सुन्नत वल जमात। और उसके बाद आज का जो उन्वान है ना, वो उन्वान अंग्रेजी में पढ़ाई शुरू में अंग्रेजी अब आता ही चलो, हिज्जे कर रहा हूँ, पढ़ने नहीं आ रहा। तो उसके बाद में माने मालूम हुए आशिकी का दुनिया गए, छिचोरे, शैतानियत, शैतानीपन करने का कोई दिन मनाते हैं। कौन मनाते हैं? मुसलमान नहीं, अंग्रेज। तो अब ये मुसलमान अभी पूरे अंग्रेज बन गए, उन्हें जो करा करेंगे अपन। उन्हें चड्डी पहना, मैं भी चड्डी, उन्हें कुत्ते को साथ रखा, मैं भी कुत्ता, मैं उन्हें जो है यहाँ पे बाला, मैं भी बनाता हूँ। अरे रसूलुल्लाह का गुलाम होके रसूलुल्लाह की सुन्नत को अमल नहीं करके। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, मोहब्बत तो इंसान की फितरत में दाखिल है। याद रखो, इंसान वही है जिसकी फितरत, जिसके पास मोहब्बत हो। जिसके पास मोहब्बत नहीं, वो इंसान नहीं। इंसान के माने क्या है? इंसान उन्स से, इंसान कैसा है? उन्स, उन्स बोले तो उसमें मोहब्बत, अल्लाह। तो इंसान के पास मोहब्बत होती है, तो मगर मोहब्बत होना किससे? अल्लाह फरमाना दे तुझको मैं मोहब्बत तेरी फितरत में डाला हूँ। अल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाला तू है तो ईमान वाले के लिए फरमाने मौला, ईमान वाला अल्लाह से सच्ची मोहब्बत, अल्लाह से शदीद मोहब्बत करने वाला। अल्लाह प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या फरमा रहे हैं? जो कोई मुझको अपने बाप माँ, अपने बाप बेटा माँ सबसे अजीज न जाए, ला युमिनु, तुम में कोई ईमान वाला नहीं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि, यहाँ तक के मुझको तो न चाहे, जिससे मोहब्बत न करे। कैसी? ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही, बाप से ज्यादा मुझको मोहब्बत है, वलदिही, बेटे से ज्यादा मेरे को चाहना, अल्लाह, बाप माल दौलत सबसे ज्यादा रसूलुल्लाह से मोहब्बत करो तो ईमान वाला है। समझ में आ रहा? ये सड़क छाप मोहब्बत काले जाएगी, जहन्नम में। समझ में आ गया? ये सड़क छाप एक दूसरे को देखना जहन्नम में। और जब रिश्ता हो गया, रिश्ते के बाद जो मोहब्बत होती है, तो हर लम्हा उसको इबादत का सवाब है। हर आदमी को चाहिए कि अगियार के तरीके, ये अगियार तो ये चाहते हैं कि मुसलमान खत्म हो जाए, इस्लाम बाकी ना रहे, मुसलमानों में फितना फसाद पैदा करे, मुसलमानों में आपस में लड़ाए, मुसलमानों के तरीके को खत्म करे, मुसलमानों के उसूल को तोड़ते रहे। कैसा तोड़े? तो गैर महफूज तरीके से शयातीन घुसते हैं, खाने में, पीने में, हर चीज में। खाने का तरीका भी हमारा उनका, प्लेटा है बड़ी हुई, आधा खाया आधा छोड़, प्लेट में खाना छोड़े तो कहाँ जाता मालूम? शैतान के पेट।
جو شیطان کا دوست رہتا پلیٹ میں کھانا چھوڑ دیتا. پلیٹ میں کھانا چھوڑنے والا کون؟ شیطان کا دوست. اور مسلمان کیا کرتا؟ پورا کھول کے ایسا دکھتا بالکل صاف ہو گیا، کھایا نہیں کھایا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو دانے گر گئے کھانے کے، ایک ایک دانہ کھا لیا چن کے. بولے تو بولے بیوقوف ہے، کنگلا ہے بولتے لوگ. دستر دے حضور نے فرمایا جو دانا یہ دستر پہ تو چن کے کھاتے ہیں تو ان کی اولاد فرما بردار ہو، ابا جان بول کے ماننے والی، نہیں تو جی ابا جان بول کے اکڑ کے ملنے والی. اولاد فرما بردار اور حسن والی. اللہ تو کیا کرنا ہے؟ اور حضور نے فرمایا کہ رکابی میں کا بچاؤ کھانا شیطان کھاتا ہے. بسم اللہ بول کر کھائیں، بغیر بسم اللہ کے کھائے تو شیطان کھا لیتا ہے آپ کے ساتھ. تو حضور کیا کرتے تھے؟ برکت ایک ایک دانے میں رہتی ہے نا، کس دانے میں برکت رہتی. تو حضور کیا کہ کھا لے کے رکابی میں پانی ڈال کے پورا دھونے کے پی لیتے. اب وہ کرے تو کنگال بولتے، کنگال بولو کچھ بھی بولو پر ایک وقت میں پی لے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم میں یہ انگریزوں کے پاس سفیر بن کر گئے. تو وہاں جانے کے بعد میں بیٹھے پورے انگریزوں پورے آپ روٹی گر گئی، روٹی کا ہاتھ سے گرا، گرتے آپ اٹھا کے جھٹک کے کھانے لگے. تو وہاں جو پہلے سے تھے اشارہ کر یہ لوگ وہاں کنگال بولتے ہیں. آپ ایسا گئے تو آپ نے کیا کروں؟ ان بے وقوفوں کی وجہ سے، ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں رسول اللہ کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، جو کچھ کہتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار تو نے اپنے فضل و کرم سے اس ماہ مبارکہ کو عطا فرمایا، اس کی توضیح تعظیم کرنے کی توفیق کرنے کی توفیق عطا فرما. پیارے آقا اس میں کثرت سے روزے رکھتے پروردگار عالم ہم کو بھی اس میں روزے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ آقا نے فرمایا نقوا ابداءکم بصوم شعبان لصوم رمضان، کہ تم شعبان میں روزے رکھ کر ماہ رمضان کے روزوں کی تیاری کرو، یعنی پریکٹس کرو. اللہ تعالی توفیق. ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار برحمتك يا ارحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين.